मैं अपने चचा ज़ाद से बेहद मोहब्बत करती थी। वो मुझे कभी कभार एक पैकेट देता कि इसे अपने पास रख लो, मगर उसी रोज़ घर पर पुलिस आ जाती। मैं हैरान थी कि आखिर उसी रोज़ पुलिस क्यों आती है जब ये रोज़ मुझे ये पैकेट देता है। एक रोज़ ये रास आने के लिए मैंने उस पैकेट को खोल कर देखा तो ये देखकर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई कि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। मेरी अम्मी की 20 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। मैं अभी इस दुनिया में ना आई थी कि मेरी अम्मी को तलाक हो गई। उनकी तलाक के 2 माह बाद मैं पैदा हुई। यूँ खुशियों की जगह अपने साथ महरूमी लेकर आई थी। मैं एक मासूम सी बच्ची थी और इन वजूहात से अनजान थी जिनकी वजह से अम्मी और अब्बू में जुदाई हुई थी। मेरे वजूद को तो ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत थी और ये ज़रूरियात कौन पूरी करता। मेरी पैदाइश ननियाल में हुई थी। अम्मी दूसरी शादी न करना चाहती थी, लेकिन फिर वालदैन के समझाने पर अम्मी ने मेरी परवरिश की खातिर दूसरी शादी कर ली। यूँ मैं सुतीले बाप के घर आ गई। मेरे सौतेले बाप की पहली बीवी से 2 बच्चियां थीं और उनकी वो बीवी फौत हो चुकी थी। तभी उन्होंने अपनी बच्चियों की परवरिश की खातिर मेरी अम्मी से शादी की थी। उस शख्स ने मुझे बतौर बेटी कबूल कर लिया। मेरे सौतेले बाप ने मुझे हर तरह से खुश रखा, तालीम दिलवाई, अच्छा खिलाया पिलाया और पहनाया। लेकिन सौतेली बहनों की मुझसे ना बनती थी। उन्होंने मुझे पहले ही दिन से कबूल नहीं किया था। इन दिनों वो शऊर की मंजिलों में कदम रख चुकी थी और काफ़ी समझदार हो चुकी थी। वो सगे और सौतेले रिश्तों को खूब समझती थी। उन्होंने मुझ नन्ही सी जान पर बहुत जुल्म किए, मारपीट, नफ़रत, जो हो सकता था बुरा सलूक किया। मगर मेरी अम्मी समझौता करने पर मजबूर थी, क्योंकि मेरा सौतेला बाप तो मुझे सौतेली बेटी नहीं समझता था, बल्कि वो मुझे हकीकी वालिद जैसा ही प्यार देता था। तभी मेरी अम्मी भी उनकी औलाद की चेहरा दस्तियों को उनकी नादानी समझकर सह लिया करती। मैं एक बहुत हसास सी लड़की थी। रफ्ता रफ्ता हर बात समझ में आने लगी। इर्द गिर्द के लोग भी मुझे बताते रहते थे कि तुम्हारा सौतेला बाप है और ये सौतेली बहनें हैं। इस तरह उम्र बढ़ने के साथ साथ मुझे सगे और सौतेले का फ़र्क भी पता चलता गया। मुझे दुख ये होता था कि ये सगे बाप जैसा और मोहब्बत करने वाला शख्स मेरा सौतेला क्यों है। इसी गम की वजह से मैं हरदम बुझी बुझी सी रहने लगी। जूं जूं मैं बड़ी होती जा रही थी, अंदर ही अंदर जैसे घुलती जा रही थी। जब जवानी का दौर शुरू हुआ, ऐसा लगता कि माँ के सिवा कोई मेरा अपना नहीं है। ये सारे रिश्ते तो बस मसनूई हैं। ताया, चचा, ताई, फूफियों को इल्म था कि मैं माँ के साथ जहेज़ में आई थी और मैं उनकी सगी ना थी। वो हमदर्द बनकर मेरा साथ देने भी लगती तो मुझे उन पर एतबार ना आता। यूँ लगता जैसे ये सब बनावट है, धोखा है मेरे साथ। मेरे अपने तो वही लोग थे कि जो मेरे हकीकी बाप के अजीज़ों रिश्तेदार थे और जिनको मैंने आज तक नहीं देखा था। पहले जब इन सब बातों का मुझे पता ना था तो मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रही थी। बहनों की बदसलूकी और नफ़रत के बावजूद मैं उनको अपनी बहनें ही समझती थी और उनसे प्यार करती थी। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था और मैं दिल लगा कर पढ़ती थी, मगर रफ्ता रफ्ता जैसे मेरा दिल बुझा सा जाता था। मनफी सोचों ने मेरे दिमाग को जकड़ लिया। हरदम अपने सगे बाप से मिलने की आरज़ू दिल में बसी रहती। रफ्ता रफ्ता मैं सोच सोच कर बीमार रहने लगी और पढ़ाई से भी दूर होती चली गई। जब मेरे सौतेले वालिद को पता चला कि मुझे हकीकत का इल्म हो गया है, तो उनका रवैया भी बदलने लगा। तब मेरे लिए ज़िंदगी और ज़्यादा बदसूरत हो गई। मैं खुद पर ही बोझ बनती जा रही थी। बार बार अम्मी से अपने हकीकी बाप के बारे में सवाल करती थी। अपने ख़ानदान के बारे में पूछती कि वो कौन लोग हैं और कहाँ रहते हैं। अम्मी मेरे इन सवालों का जवाब देने से गुरेज करती। तब मुझे बेहद गुस्सा आता। मैं चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अब मैं बगैर अम्मी को बताए ही सहेलियों के घर जाने लगी। जब वाली साहब को बड़ी बहनों ने आगाह किया कि ये बगैर बताए घर से चली जाती है, तो उन्होंने मुझे डांटा और फिर मुझसे
खफा से रहने लगे। मुझ पर घर से बाहर निकलने पर ही नहीं, बल्कि सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलने पर भी पाबंदियां लग गईं। अब्बू का ख्याल था कि रिश्तेदार ही मुझे ये सब सिखाते, भड़काते और मेरे कान भरते हैं। उनका ख्याल एक हद तक सही था। मेरा कोई गमगुसार और रास्ता ना था। जो प्यार से बात करता, जो मुझसे दो बोल मोहब्बत के बोलता, मैं उसी को अपना गमगुसार और रास्ता बना लेती थी। रिश्तों के मामले में ज़िंदगी की इस मोड़ पर थी कि जहाँ से वापस मैं जा सकती थी और ना आगे बढ़ सकती थी। रफ्ता रफ्ता सगे रिश्तों से मिलने की खलिश मेरे दिल में जड़ पकड़ती गई। मसलन जब मैं सौतेली फूफी को फूफी कहकर पुकारती, तो दिल अंदर से कहता कि तेरी सगी फूफी नहीं है, तेरी माँ की नंद है, और तेरा कोई हकीकी रिश्ता इससे नहीं है। फिर भी मुझे फुफ्फो तो कहना ही पड़ता था। दिमाग सवाल करता, जाने तेरी हकीकी फूफियाँ इस वक्त कहाँ होंगी? अगर मिल जाएं तो क्या खबर तुझसे कितना प्यार करें। आखिर एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी, मौतो हयात तो खुदा के हाथ में है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? क्योंकि ये कुंबा हकीकत में मेरा कुंबा नहीं है, और ये बाप भी मेरा अपना नहीं है। खुदारा मुझे अपनों का कोई अता पता, कोई निशानी तो बता दो। अगर मुझे कभी उनको ढूंढना भी पड़ा तो कैसे ढूंढूंगी? मेरा तो यहाँ जीना हराम हो जाएगा। मेरी अम्मी ससुराल में सबसे डरती थी, फिर भी उन्होंने मेरा दिल रखा कि ठीक है, तुम्हें पता बता दूंगी। ये उन्होंने मेरी खाला से अपनी पहली शादी की तस्वीर मंगवाई, जिसमें मेरी हकीकी वालिद दुल्हा और अम्मी दुल्हन बनी हुई थी। मैंने ये तस्वीर छुपा कर रख ली। मेरी अम्मी ने मुझे ताकीद की कि इस तस्वीर को राज रखने में गफलत मत करना, और बेला, मेरी बच्ची, गम मत किया करो। मैं तुम्हारी सगी माँ तुम्हारे साथ हूँ। फिर आखिर तुम्हें कैसी फिक्र? लेकिन एक बात याद रखो कि लोग बस झूठी तसल्लियाँ दिया करते हैं। मेरा तरसा हुआ दिल बाप की तस्वीर देखकर उनके अनदेखे प्यार का असीर हो गया। सोचों में हकीकी बाप का ख्याल बस गया और मैं माँ के खिलाफ सोचने लगी। तभी महरूमी का एहसास मेरे अंदर शदीद से शदीद तर होता गया, और यूँ मैं हर वक्त परेशान रहने लगी। सेहतमंद इंसान सबको अच्छा लगता है, लेकिन रोगी से तो माँ भी ऊब जाती है। अब मेरी माँ भी मुझे नज़रअंदाज करने लगी कि मेरा तो काम ही ये है। मुझे बात बात पर टोकने लगी। कहती, तुम्हारे हकीकी वालिद ने कौन सा तुम्हारा ख्याल किया था? सौतेले बाप ने तो फिर भी पाल पोस दिया है, तुम्हें किसी शय की कमी नहीं होने दी। सौतेले रिश्तों में सिवाय दो बहनों के किसी ने तुम्हें आज तक कोई तकलीफ़ नहीं दी। फिर आखिर तुमने किस बात का रोग लगा रखा है? ऐसा तो सिर्फ वही करते हैं जो एहसान फरामोश होते हैं। कभी कहती, अज़ाब बन गई हो तुम तो मेरे लिए। मैं हर बात को बर्दाश्त करती रही, लेकिन सगे बाप से मिलने की चाह मेरे दिल से ना गई। अब सौतेले वालिद भी कभी कभार खफगी का इजहार करने लगे थे। वो मुझे कभी हरदम की मरीज़ा कह देते। मुझे ये सब बुरा लगता था। मेरे हकीकी वालिद जेहलम में रहते थे, और वो एक अमीर कबीर आदमी थे, और मैं एक दौलतमंद घराने की दुख्तर होकर भी मुसीबत ज़दा हो गई थी। शिकवा ये था कि मेरी अम्मी मेरी नफ्सियात और मेरा दुख समझने की कोशिश नहीं करती थी। वो मेरे एहसासात को कोई अहमियत ना देती। यही कहती कि हर वक्त उदास रहने का ड्रामा ना किया करो। मेरा जी भर आता तो रोने बैठ जाती। एक बार अम्मी ने बताया कि अगर तुम अपने बाप के घर पैदा होती तो वो तुम्हारी शादी अपने भाई के बेटे शहरोज से करता, क्योंकि वो अक्सर कहा करता था कि अगर मेरी बेटी हुई तो वो अपने चचा की बहू बनेगी। इस बात को सुनकर मुझे लगता जैसे मैं किसी की अमानत हूँ, और मेरा चचाजाद मेरा साथी और मेरा मंगेतर है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये बात भी सच है कि ख्वाबों में जीने का भी अपना ही मज़ा है। मैं भी शायद ख्वाबों में जी रही थी और इस मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। जो ख्वाब देखने वालों की किस्मत में होता है, उससे मैं बेखबर थी। इन दिनों मैं कॉलेज में थी। मेरी दो सहेलियाँ विशाल और नरमीन से मैं हर बात शेयर किया करती थी। वो काफ़ी आज़ाद ख्याल सी लड़कियाँ थीं। वो अक्सर मुझे ढारस दिया करती
اور مجھے اداسی کے خول سے باہر نکالنے کی بہت کوشش کرتیں اور کئی طرح کے مشورے دیتی۔ کبھی کہتی تمہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، تم کسی سے دوستی کر لو، یوں تم اس کیفیت سے نجات پالو گی۔ تب میں ان کو کہتی کہ ایسے مشورے بیکار ہیں، کیونکہ میں اپنے خیالوں میں اپنی چچا زاد کو ہی اپنا ساتھی سمجھتی ہوں، لہٰذا اس کے سوا کسی اور سے محبت کی پینگیں نہیں بڑھا سکتی، اور ویسے بھی مجھ پر اتنی تو پابندیاں عائد ہیں۔ تب وہ لاجواب ہو جاتی۔ ایک روز میں نے امی سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا اور مشال کو اپنی حقیقی باپ کی تصویر دکھا دی۔ اسے یہ بھی بتا دیا کہ میرا باپ ایک امیر آدمی ہے اور ان کا ایک بھرا پورا کنبہ ہے، بس میں ہی ان سے جدا ہوں، اپنی امی کی وجہ سے۔ مشال نے مشورہ دیا کہ تم اپنے سگے باپ اور ان کے رشتہ داروں سے ملو۔ میں نے سوال کیا لیکن کس طرح؟ یہ تو ناممکن ہے۔ وہ کہنے لگی کیسے ناممکن ہے؟ میں تمہاری مدد کروں گی، تم مجھے ان کا پتہ بتاؤ، میں اپنے ماموں سے کہہ کر تمہارے والد کا پتہ کرا لوں گی، پھر ہم تمہیں ان کے پاس لے جانے کی سبیل کریں گے۔ اس کے آسرا دینے پر میرے دل میں باپ سے ملنے کی امنگ مزید بیدار ہو گئی، جیسے ایک بیٹی کی آتش محبت بھڑک اٹھی تھی۔ ان کی پدرانہ شفقت پانے کی خاطر میں سہیلی کی باتوں میں آ گئی، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ ماں جس نے پالا پوسا، جوان کیا، اچانک اس کو داغے مفارقت دے کر چلی جاؤں گی تو اس پر کیا بیتے گی۔ مشال نے میرے والد کا پتہ معلوم کروا دیا اور پھر ایک دن اچانک ہی میں گھر سے غائب ہو گئی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ میں اپنی سہیلی اور اس کے ماموں کے ساتھ جہلم اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہوں۔ ادھر سوتیلے باپ اور ان کے رشتہ داروں نے خدا جانے میری ماں کی کیا درخت بنائی ہوگی۔ ان باتوں سے بے پرواہ میں خوش تھی کہ ایک ماں کو کھو کر میں اتنے سارے حقیقی عزیزوں میں آ گئی ہوں۔ میں اپنے حقیقی والد سے ملی، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے۔ یوں حقیقی باپ نے مجھے قبول کر لیا اور میں ان کے گھر رہنے لگی۔ ان کی دوسری بیوی سے بھی اولاد تھی۔ سوتیلے بہن بھائیوں نے بھی مجھے چند دن گرم جوشی اور محبت دکھائی، لیکن سوتیلی ماں نے مجھے دل سے قبول نہ کیا۔ وہ بہت پریشان تھی کہ یہ کہاں سے ٹپک پڑی ہے۔ والد صاحب صبح اپنے بزنس کے سلسلے میں گھر سے نکلتے اور رات گئے لوٹتے۔ میری ان سے ملاقات 8-10 دن بعد بس چند منٹ کو ہوتی۔ وہ حال احوال پوچھتے اور بس۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ ان کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ان کے گھر میں میرے ہونے نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، البتہ ان کی بیوی کو میرے ہونے سے ضرور تکلیف تھی۔ رفتہ رفتہ ان کی یہ تکلیف میرے ساتھ بدسلوکی میں بدلنے لگی۔ وہ اپنی اولاد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی اور سبھی مجھ سے بیگانگی کا رویہ اپنا لیتے، جس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں یہاں آنے پر پچھتانے لگی۔ ادھر آنے کے جو خواب میں نے دیکھے تھے سبھی سراب ثابت ہونے لگے۔ اب مجھے ماں کی شدید یاد آتی، وہ لوگ بھی یاد آتے جو میرے غیر تھے مگر مجھ سے اپنوں جیسا پیار کرتے تھے۔ سوچتی کاش میں مشال کے کہنے میں نہ آتی، اس شخص کے گھر سے قدم نہ نکالتی جو کہنے کو تو میرا سوتیلا باپ تھا مگر سگوں سے بڑھ کر تھا۔ وہاں اداسی نے گھیر لیا تھا تو یہاں بھی دن رات رونے سے کام تھا، یہاں تک کہ میں بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں گجراوالا سے میری حقیقی دادا دادی میرے ابو سے ملنے آئے۔ وہ کچھ دن یہاں رہے۔ واپس جاتے ہوئے دادی نے میرے والد سے کہا کہ ہم اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، بچی بہت افسردہ اور مرجھائی ہوئی سی لگتی ہے۔ میں بھی اس کشیدہ ماحول سے نالاں تھی۔ سکھا سانس لیا کہ چلو یہاں سے تو نکلوں گی۔ میں فوراً دادا دادی کے ساتھ جانے کو تیار ہوگی۔ جب ہم گجراوالا جانے کے لیے بس اسٹاپ پر پہنچے تو مجھے وہاں اصفر نظر آ گیا۔ یہ سوتیلے باپ کے گھر ہمارے ہمسائے کا لڑکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا اور وہ بھی جہلم سے گجراوالا جا رہا تھا۔ اصفر اور میں بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے اور بڑے ہونے کے بعد بھی کبھی کبھی ہماری بات ہو جاتی تھی کیونکہ بچپن ساتھ گزرا تھا۔ ایک دور میں
وہ مجھے بہت اچھا بھی لگتا تھا اور میں چھت سے چھپ چھپ کر اس کو دیکھا کرتی تھی۔ لیکن بعد میں شیروز کا پتہ لگنے کے بعد میں نے اصفر کا خیال اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے جھٹک دیا تھا۔ دادا ابو ٹکٹ لینے چلے گئے اور جب دادی کی نظر بچی تو اصفر میرے پاس آیا اور مجھ سے حال احوال پوچھنے لگا اور مجھے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو۔ جب میں نے بتایا تو اس نے مجھے ایک بریف کیس دے کر کہا، اس کو ساتھ لے لو، میں گجرانوالہ میں تم سے لے لوں گا۔ اصفر سے میری پرانی جان پہچان تھی، لہٰذا میں نے کچھ جھجک کر اس کی بات مان لی، لیکن یہ بات بھی دل میں آ رہی تھی کہ اس نے مجھے یہ کیوں پکڑایا ہے۔ میرے دادا ابو کو اس بارے میں علم نہ ہو سکا۔ اس کا بریف کیس میں نے سامان کے نیچے چھپا لیا۔ جب ہم اسٹاپ پر اترے تو میں نے اس کا بریف کیس اسے واپس کر دیا۔ میری دادی کو کم نظر آتا تھا، وہ میرے اس طرز عمل کو نہ سمجھ سکی۔ میرے چچا جان گجرانوالہ میں رہتے تھے۔ مجھے ان کے صاحبزادے کو دیکھنے کا بہت ارمان تھا۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ چچا کے بڑے بیٹے شادی شدہ تھے اور چھوٹے کے لیے چچی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ دادی نے میرا تعارف کرایا تو چچی خوشی سے ملی۔ میں بھی خوش ہو گئی، سوچا شاید انہی کا بیٹا میرے خوابوں کی تعبیر ہو۔ شہروز بے حد خوبصورت تھا، اسے دیکھ کر تو مجھے وہ اور بھی اچھا لگنے لگا۔ یہاں آ کر چند دن سکون کے گزرے، مجھے چچی اور پھپھیوں کا پیار بھی ملا۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی تو چچی جان کا چھوٹا بیٹا شہروز ہی دروازے پر گیا۔ دروازہ کھلنے پر سامنے اصفر کھڑا تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کی شہروز سے کافی دوستی ہے، اس لیے وہ اسے اندر لے آیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ چچی نے مجھے کہا، ذرا چائے تو بنا دو، شہروز کا دوست آیا ہے۔ میں نے کہا، جی چچی جان، بنا دیتی ہوں، اور میں اسے جانتی ہوں، یہ جہلم میں ہمارے ہمسایہ میں رہتا ہے۔ انہوں نے اچھا کہا اور پھر بات جیسے سنی انسنی کر دی۔ چائے بنا کر میں خود ہی ٹرے میں رکھ کر جب بیٹھک کی طرف گئی تو دیکھا کہ شہروز الماری میں سے کچھ تلاش کرنے میں لگا تھا۔ جب اصفر چلا گیا تو شہروز بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح وہ میرے پاس آیا اور ایک فارم مجھے پکڑا کر کہا، اس کو بھر کر مجھے کل شام کو دے دینا، میں شام کو آؤں گا پھر آپ سے لے لوں گا۔ رات کو جب کھانا کھانے کے بعد سب سو گئے تو مجھے اس فارم کا یاد آیا۔ میں نے وہ فارم الماری سے نکالا، اس پر نام و پتہ لکھنا تھا اور دستخط کرنے تھے۔ میں نے باقی عبارت کو غور سے نہ پڑھا، مجھے اپنے اس سچا ذات سے بے حد محبت ہو چکی تھی، اور دوسرا مجھ میں اتنی عقل ہی نہ تھی کہ اس کو غور سے پڑھتی۔ لہٰذا میں نے فارم پر کر کے رکھ لیا، یہ بھی سوچا کہ جب شہروز آئے گا تو پوچھوں گی کہ یہ کس چیز کا فارم ہے، کیونکہ وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اگلے دن وہ آ گیا۔ دستک پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ چچی گھر نہ تھی۔ میں جلدی سے دروازے پر گئی اور میرا اندازہ صحیح تھا، یہ شہروز ہی تھا۔ وہ اندر آ کر مجھ سے پوچھنے لگا، کیا فارم پر کر لیا؟ اگر کر لیا ہے تو مجھے لا دیں۔ میں نے پوچھا، لیکن کس لیے پر کرایا ہے؟ وہ کہنے لگا، بیوٹیشن کے کورس میں داخلے ہو رہے ہیں، سوچا کہ آپ سے بھی پر کرا لوں، ہو سکتا ہے آپ کا موڈ بن جائے۔ میں نے فارم اسے دے دیا۔ کچھ دن بعد دادی نے کہا کہ تمہارے ابو کا فون آیا ہے، وہ تم کو لینے آ رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا، دادی جان، میں ابو کے گھر نہ رہوں گی، آپ کے پاس رہوں گی، مجھے یہاں رہنے دیجیے۔ وہ کہنے لگی، لو، یہاں رہ کر کیا کرو گی؟ میں نے کہا، بیوٹیشن کا کورس کر لوں گی یا پھر نرسنگ کر لوں گی۔ وہ بولی، اے لو، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، تم کو نرسنگ کرنے کا کیا شوق ہے؟ اس پر چچی جان گویا ہوئیں، اماں جان، اگر بچی کا شوق ہے تو کرنے دیجیے، بیکار گھر میں رہنے سے تو اچھا ہے کہ کوئی کورس کر لیا جائے۔ دادی کہنے لگی، اگر کوئی کورس ہی کرنا ہے تو سلائی کا کر لے۔ دادی نے یہ مشورہ دیا تو جان چھڑانے کو میں نے کہا، ٹھیک ہے، سلائی کا ہی کر لوں گی۔ ایک دن اصفر ہمارے گھر آیا۔ چچی سے شہروز کا پوچھا تو وہ بولی، وہ بھی آتا ہی ہوگا بیٹا، تم بیٹھک میں انتظار کر لو،
اسفر بیٹھک میں بیٹھ گیا۔ میں سامنے سے گزری تو اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں کچھ حیران ہوئی تو وہ جیسے اشارے سے اصرار کرنے لگا۔ چچی یوں ہی اندر گئیں۔ میں بیٹھک میں چلی گئی۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگا یہ لو، اس دن تم نے بریف کیس میں یہاں تک لانے میں میری مدد کی تھی نا، یہ اس کا معاوضہ ہے، لے لو۔ اس نے مجھے ایک پیکٹ دیا اور کہنے لگا تم نے میری مشکل آسان کر دی تھی اور مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا، اسی وجہ سے میرے باس نے خوش ہو کر تمہیں یہ انعام بھیجا ہے۔ اور ہاں، بیوٹیشن کے کورس کا ارادہ ہو تو بتا دو، میں فارم جمع کروا دوں گا۔ مجھے دادی اماں کے یہاں رکنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اسفر یہ سب کچھ کہہ کر چلا گیا تو میں نے کمرے میں جا کر پیکٹ کھولا تو اس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ میں اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر گھبرا گئی اور نوٹ اپنے سوٹ کیس میں چھپا دیے، مگر اسی رات گھر پر پولیس نے چھاپا مار دیا اور سب افراد کی تلاشی لی گئی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ خیر، چچا جان نے سب سنبھال لیا۔ اگلے دن سے میں بیوٹی پارلر کورس کے لیے جانے لگی۔ چچی جان نے بھی اجازت دے دی کہ میرا دل لگا رہے گا۔ اب وہاں شیروز مجھ سے ملنے آنے لگا اور میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ایک روز اس نے مجھے ایک پیکٹ دیا کہ اسے اپنے پاس چھپا کر رکھ لینا۔ میں نے اس کی محبت میں وہ پیکٹ اپنے پاس رکھ لیا اور اسی رات پولیس نے پھر سے ہمارے گھر پہ چھاپا مارا اور پھر شیروز نے ان کو کافی پیسے دے کر جان چھڑوائی۔ ایک روز آخر میں نے اس بریف کیس کو کھول کر دیکھا تو اس میں منشیات تھیں۔ گویا اب میرا تعلق منشیات اسمگلر سے ہو گیا تھا۔ شیروز مجھ سے کہتا تھا کہ پلیز تمہیں مجھے کچھ وقت دینا ہوگا، میں نے اسی لیے تمہارا یہاں داخلہ کرایا ہے۔ میرے باس کو تم جیسی لڑکی کی ہی تلاش تھی اور اب اس گروپ سے نکلنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا اور کام کرنا ہوگا اور پھر تم عمر بھر عیش کرو گی۔ یوں شہروز کے کہنے پر 2-4 بار میں نے بریف کیس ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک پہنچایا، لیکن لڑکی ذات ہوتے ہوئے ایسا غلط قدم بار بار اٹھانا نہ چاہتی تھی، اور یوں میری مجبوریوں کا ایک کربناک سلسلہ چل نکلا جو ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ اب اسفر بھی شہروز کے ساتھ میرے پاس آنے لگا، کیونکہ شہروز اسفر کے ساتھ ہی اس غلط کام میں ملوث تھا اور اسی کی اجازت سے اسفر مجھ تک آیا تھا، مگر یہ بات مجھے معلوم نہ تھی۔ جب ان لوگوں نے مجھے بلانا ہوتا شہر کے لاری اڈے پر بلا لیتے اور مجھے فوراً ان کا بریف کیس مقررہ جگہ مقررہ آدمی تک پہنچانا ہوتا تھا۔ جس طرح میں اکیلی سفر کرتی میں یا میرا خدا جانتا ہے، جبکہ دادا دادی یہی سمجھتے تھے کہ میں کورس کرنے گئی ہوئی ہوں۔ نادانی نے مجھ جیسی لڑکی کو انتہائی ظالم لوگوں میں پھنسا دیا کہ جن کے چنگل سے نکلنا میرے بس میں نہیں تھا۔ دوسری طرف جب ادھر سے جان چھڑا کر باپ کے گھر جاتی تو سوتیلی ماں کا رویہ میرے لیے سہانے روح تھا۔ باپ کے گھر رہتی تو دن رات کی چپکلش سے زندگی اجیرن ہو جاتی۔ میرے لیے اب ان لوگوں کے دلوں میں ذرا پر بھی کوئی جگہ نہ تھی۔ جب کبھی کسی بہن یا بھائی سے بات کرنے لگتی، ماں مجھے ڈانٹ کر بٹھا دیتی، نہ جانے ان کو مجھ میں کیا برائی نظر آتی تھی۔ ایسے میں والد کے گھر سے دوبارہ دادا جان کے پاس لوٹ آئی تو یہاں اسفر اور شہروز پھر سے میرے پیچھے آ پہنچے اور مجھ سے کہنے لگے کہ باس کے ساتھ تمہاری میٹنگ ہے اور تمہارا آنا لازم ہے، اگر تم نہ آئیں تو تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا۔ ان کی اس دھمکی سے میں خوفزدہ ہو گئی۔ اب احساس ہوا کہ ماں کو چھوڑ کر میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہی میری عزت کی پاسدار تھی، مگر گمراہی ایک ایسا روگ ہے جو ایک انسان کے وجود کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اس گمراہی کی پرخطر ظلمتوں کا مداوا ایک کمسن لاؤبالی لڑکی کے پاس کیا ہو سکتا ہے، جس نے ابھی زندگی کی شاہراہ پر چلنے کے لیے صحیح راستہ بھی منتخب نہ کیا ہو۔ میری گمراہ سوچ نے ہی مجھے یہاں تک پہنچایا تھا کہ گھر میں ماں کا وہ پیار نہ ملا جو لڑکیوں کا حق ہوتا ہے، باپ کی وہ شفقت نہ ملی جس کی ایک بیٹی مستحق ہوتی ہے، اور وہ خیال نہ ملا جو ایک بہن رکھتی ہے، بھائیوں کی
وہ محبت و الفت نہ ملی۔ گھر کے اندرونی حالات نے شروع ہی سے میرے شعور میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اس دنیا میں اکیلی ہوں اور مجھے خود ہی زندگی کی راہوں پر چلنے کے لیے شاہراہ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دوسری طرف بیرونی زندگی اسکول و کالج کے اندر اتنی پرکیف اور پرکشش نہ تھی جتنی ایک کالج کی لڑکی کو عموماً لگا کرتی ہے۔ غرض ہر طرح سے زندگی مجھے ایک نئے اور تلخ دوراہے پر پریشان حال ملی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے شیروز سے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر میں آ جاؤں گی، مگر چچا جان کو بتا کر آؤں گی۔ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا ایسے ہی تو تمہیں اپنے گھر نہیں رکھا ہوا، ابو بھی ہمارے ساتھ ہی بزنس کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی، سوچنے لگی اوہ میرے خدا، تو کیا میرے چچا بھی ان کے گینگ کے رکن تھے؟ شیروز کہنے لگا ہاں بالکل، بے شک تم ان سے بات کر کے دیکھ لو۔ وہ تو خدا کا شکر کہ اسی دن میرے چھوٹے ماموں میرا پتہ کرتے ہوئے ہمارے پڑوس میں آ گئے۔ میری امی نے ہی ان کو بھیجا تھا کیونکہ انہیں شک تھا کہ میں ددیال میں ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ ماموں آئے ہوئے ہیں، میں دوڑ کر ان کے پاس گئی اور ان کو کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلیں۔ انہوں نے بڑے ماموں کو بلوا لیا اور یوں میں ان کے ساتھ دوبارہ سے اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ ماں مجھ سے بہت ناراض تھی۔ میں نے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگی۔ تب امی نے مجھ سے کہا کہ یہ میری نیک دلی تھی کہ تجھے تیرے والد کی غلطیاں نہ بتائیں، کہ جیسا بھی تھا وہ تمہارا باپ تو تھا، وہ کس قدر گھناؤنا انسان تھا تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی منشیات فروش تھے اور اسی وجہ سے دولت مند ہو گئے تھے، مگر میں اس بات کے خلاف تھی، ان کو ایسے کاروبار سے روکتی تھی۔ تبھی میرا ان سے جھگڑا رہتا تھا اور طلاق تک نوبت آ گئی۔ میں نے اپنے سوتیلے والد سے بھی معافی مانگی جو ایک فرشتہ صفت آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا کیونکہ ان کو علم ہو گیا تھا کہ میں باپ کی محبت میں گھر سے گئی تھی اور کسی غلط مقصد سے نہیں نکلی تھی۔ آج مجھے ان لوگوں کی دل سے قدر آئی جنہوں نے مجھے پناہ دی، پیار دیا اور میں ان کو سوتیلا سمجھتی رہی۔ والد صاحب نے ایک اچھا رشتہ تلاش کر کے مجھے عزت سے رخصت کر دیا۔ جس روز میں رخصت ہو رہی تھی، امی میرے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے اور میں شکر کر رہی تھی کہ اللہ نے مجھے اس منشیات فروش چچا اور چچا زاد شیروز سے بچا لیا ہے کہ جس کو میں اپنے خوابوں کا شہزادہ بنا کر تخیلات میں پوچھتی رہی تھی۔ سچ ہے کہ کسی نوعمر لڑکی کے لیے تخیلات کی دنیا بڑی نرالی اور دلکش ہے، مگر یہ بے حد خطرناک ہوتی ہے، جس کی چاہ میں اکثر لڑکیاں گھر سے قدم نکال لیتی ہیں مگر پھر بے آبرو ہو کر ہی لوٹتی ہیں۔